वो इतने वीक थे, कैंसर पेशेंट थे, लेकिन ऐसे लगता था कि छत है घर की। तो मेरी सिस्टर ने फिर मुझे मोटिवेट किया, उसने कहा अभी तो शुरू ही हुआ है, और वो उतनी ही चीज़ें मुझ तक खुद पहुंच जाती हैं जितना मैं उनको इग्नोर करती हूँ। और दुनिया में बंदे से नहीं डरती मैं, किसी बंदे से नहीं डरती मैं। इस तरह का कोई स्टेप उठाऊंगी तो फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है इंसान को। वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रागनी एक अल्लाह ताला की तरफ से वो सिंगर हैं जो हर तरह का गाना गा लेती हैं, मतलब फोक, पॉप, क्लासिकल, नीम क्लासिकल। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी दी है और ये कम लोगों के हिस्से में आता है। फोक भी बहुत अच्छा गा लेती है। तो ये ज़्यादातर कोशिश इनकी यही होती है कि जैसे मिजाज के लोग बैठे हों वैसा काम उनको सुनाया जाए। यही आर्टिस्ट की कामयाबी होती है। आपने बहुत सारी जगहों पे जाकर परफॉर्म किया पूरी दुनिया में। कौन सी कंट्री आपको इस काबिल लगी कि यहाँ मुझे, मतलब होता है कि ये अनफॉरगेटेबल है, यहाँ पर मुझे भूल नहीं पाई कि यहाँ मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया या मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही? सही साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है अपने फ़न को लोगों के सामने रखने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। एक शो था अबरार के साथ मेरा कुवैत में। अच्छा। और मतलब ह्यूज क्राउड था उसमें। और वो जो अब जब आप न्यू कमर होते हैं ना और किसी ऐसे फेमस आर्टिस्ट के साथ आपकी परफॉर्मेंस होती है तो फिर आप थोड़े घबराए होते हैं, थोड़े नहीं मतलब काफ़ी घबराए होते हैं जब न्यू कमर होते हैं। घबरा तो मैं भी जाती हूँ परफॉर्मेंस से पहले, मतलब हर परफॉर्मेंस लगती है कि पहली बार मैं स्टेज पे जा रही हूँ, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और फिर आप मतलब कुछ हिम्मत जुटा के जाते हैं स्टेज पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस इवेंट में मुझे ये एक फ़ील अल्लाह की तरफ से मुझे आई कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे अल्लाह पाक ने इस काम के लिए अगर चुना है तो मुझे इसको प्रॉपर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिस्पेक्ट और इतना अच्छा फीडबैक स्टेज के ऊपर मुझे मिला कि उसके बाद अबरार के साथ काफ़ी इवेंट्स में मैंने इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया है। तो वो अनफॉरगेटेबल था क्योंकि मैं छोटी थी और न्यू कमर थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट मुझे आज भी याद है, ना भूलने वाला। तो पंजाबी की मिसाल है ना कि जामदी असूला ने मुँह तिखे। आपकी जो शुरुआत थी वही बड़ी खूबसूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह। निसार भट्ट साहब की आप बात कर रही थी। निसार भट्ट भी बड़े क्रिएटिव आदमी हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट फील्ड में दिए हैं। जी जी। बड़ी सूझबूझ है उनको। उन्होंने आपको प्रेजेंट किया तो जाहिर है वो कोई छोटा बंदा तो है नहीं, ऐसे ही है, बड़ा आदमी। जी जी ऐसे ही। तो बड़े आदमी की जो तख्लीक होती है वो बड़ी ही होती है, ऐसे ही, छोटी नहीं होती। जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप बड़ी मुस्तरद सिंगर हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो आप समझती हैं कि ये मेरे लिए बड़ा अनफॉरगेटेबल है, इस परफॉर्मेंस से हट के कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में कि ये वाक़या जो हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के बड़ा असर डाला, वो क्या है? वो थोड़ा नहीं बल्कि मेरे लिए तो काफ़ी वो मुझे किसी और ही फेज़ में ले जाता है। मेरी मदर की जब डेथ हुई थी तो आई वॉज टू यंग और काम का भी अभी स्टार्ट ही था करियर का, तो एकदम से उनका इस तरह से बिछड़ जाना, तो वो ऐसे लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो जब आप छोटे होते हैं ना, आपको इतनी सेंस नहीं होती ज़माने की, दुनिया की, कि लोग कुछ भी कह रहे हैं आप बस सुन रहे हैं। तब मैं इतनी वो थी, मतलब तो फिर थोड़ा सा ज़बान चलने लग पड़ी है, इतना ज़माने को रंग देख लिए लोगों के। तो तब छोटी थी तो ऐसे लगा कि बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ। तो मेरी सिस्टर ने फिर मुझे मोटिवेट किया, उसने कहा अभी तो शुरू ही हुआ है, तो तुम ये सोच रहे कि ख़त्म हो गया है। तो इतनी मुश्किल से इजाज़त मिली घर से और फिर इस तरह से अगर परमिशन मिल गई है तो फिर इसको करो। अम्मी ने भी परमिशन दी थी, अब्बू ने भी दे दी थी, तो इसका ये मतलब है कि इसको आप लेके आगे चलो ताकि आपका नाम बने और आपको कोई सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने माँ से अगर कुछ इजाज़त ली थी तो मैंने उसको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। तो वो माँ का जो वाक़या था ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा, और पहली बार किसी की डेथ देखी थी ज़िंदगी में, और वो भी अपनी मदर की। तो ये वाक़या वो थी भी बहुत अच्छी। जी जी जी, बहुत जी आपसे तो मुलाकात। माएँ तो होती ही अच्छी हैं, लेकिन वो ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदर थी
اتنی مطلب کیئرنگ، اتنا پیار کرنے والی. میں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ پرفارم کر رہی ہوتی تھی تو آپ کی طرف ان کی بڑی توجہ ہوتی تھی. جی جی. اور وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی تھی اور باقاعدہ طور پہ مینیج کر رہی ہوتی تھی کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ادھر ٹھیک کرو، ادھر ٹھیک کرو. تو ان کو یہی ٹینشن ہوتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کہتے ہیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ خود بخود انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ یہ چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. صحیح. تو وہ پھر اللہ کی مہربانی سے اللہ نے یہ دیا ہوا تھا کہ سب چیزوں کا، میں ہوسٹ بھی تھا. کہیں بھی میں اگر ہوسٹ بھی ہوتا ہوں تو مجھے سب چیزیں نظر آ رہی تھیں. کسی آرٹسٹ کو کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے کسی ٹیکنیکل وجہ سے. لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ساؤنڈ خراب ہو رہا ہے یا میوزیشین اچھا نہیں پلے کر رہا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو میں مینیج کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ بیچارہ رہ نہ جائے. ایسے ہی زندگی میں بہت سے مواقع، بہت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. آپ پوری دنیا میں پرفارم کر چکے ہیں. ابھی کوئی خواہش باقی ہے جو آپ سمجھتی ہوں کہ یہ خواہش میری رہ گئی ہے، یہ میں نے کرنا ہے؟ صحیح صاحب، اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ ہر چیز سے اللہ پاک نے نوازا ہے. مجھ میں ایک وہ نہیں ہے، ایک ہوتا نا فرسٹریشن ہوتی ہے بندے میں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی. جو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں چیزوں کی، چیزیں ان سے آگے بھاگتی ہیں. تو میں نے ہمیشہ ان چیزوں کو بڑا ہی ایزیلی فیس کیا ہے اور میں نے ایزی لیا ہے ہر موقع کو زندگی میں. اور وہ اتنی ہی چیزیں مجھ تک خود پہنچ جاتی ہیں جتنا میں ان کو اگنور کرتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیے ہوئے ہیں کہ ایز سچ کوئی خواہش ہے نہیں. بس اپنی فیملی کے ساتھ رہوں، اپنی سسٹرز کو، اپنے سبلنگس کو میں سپورٹ کرتی رہوں، ایسے پیار کرتی رہوں، وہ میرے ساتھ رہیں، مجھے پیار کریں. بس اس سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی میں سب سے زیادہ کس سے پیار کیا؟ امی سے اور امی کے بعد ابو سے. ابو کے چلے جانے کے بعد جب وہ ان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے ابو سے کتنا پیار کرتی ہوں. ان کی زندگی میں اتنا نہیں پتہ تھا. بالکل صحیح. تو میں تھی بھی یورپ میں 2019 میں. ابو کا جب انتقال ہوا تو آئی واز تھنکنگ کہ میں اسپین میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں، اور میں ہو گئی تھی آلموسٹ. تو جب ابو کا انتقال ہو گیا اور دو سسٹرز ہیں انمیرڈ، تو مجھے اسی ٹائم ایک فیل آئی کہ بس واپس جانا ہے. سب کہہ رہے ہیں نہیں آؤ، مطلب تم جا تو چکے ہو اور یہ وہ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. تو میں نے سوچا مطلب جانے والے تو چلے گئے ہیں، واپس آ کے کیا کرو گے؟ تو میں نے یہ پھر سوچا، میں نے کہا میں جن کے لیے آ رہی ہوں وہ میری 2 بہنیں ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی ابو کے بعد. ابو اتنے ویک تھے، کینسر پیشنٹ تھے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ چھت ہے گھر کی. ان کا سایہ جب اٹھا تو پھر پتہ چلا کہ ان سے کتنا پیار ہے. بہت گریٹ. جی جی. اور آپ سے وہ اتنا پیار کرتے تھے، میرے ابو آپ سے بہت آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے، بہت دعائیں دیتے تھے. درجات بلند فرمائے. بہت اچھا انسان تھے وہ. کس سے خوف آتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات سے. بس میں نہیں ڈرتی کسی اور سے. مطلب اپنوں کے کسی نقصان سے خوف آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بعد اپنوں کے کسی نقصان سے آتا ہے بس. اور دنیا میں بندے سے نہیں ڈرتی میں، کسی بندے سے نہیں ڈرتی. اکیلی جاتی آتی ہیں، کبھی ڈر نہیں لگا؟ بہت لگتا ہے. ویسے ایک تنہائی سے لگتا ہے، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے آپ اکیلے کہیں نئی جگہ پہ گئے ہیں. اب آپ فرسٹ آپ نے ڈے گزارا ہے، اب رات کا ٹائم آ گیا. میں الحمدللہ آیت الکرسی پڑھتی ہوں، مجھے پتہ کہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا نا اپنے گھر سے باہر آپ جب جاتے ہیں تو وہ ایک انسیکیورٹی سی فیل ہوتی ہے. اور وہ بس اس چیز سے تھوڑا ہو جاتا ہے. ادروائز بندوں سے نہیں لگتا، جن بھوتوں سے لگتا ہے. صحیح. انسان سے جو ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا. یہ اس طرف کبھی دھیان نہیں کیا؟ اس طرف دھیان جائے گا جو کیمرے کے پیچھے کھڑی ہیں نا، ان کے یہ والا ساؤنڈ ان کی طرف ذرا چلا دیں پہلے، پھر میرا بھی چل جائے گا. اچھا، اللہ خیال رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی منزل پہ پہنچائے اور خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں جائیں. اور آپ بھی کسی کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں. جی انشاءاللہ. صحیح صاحب، ہر لڑکی کا ایک ڈریم ہوتا ہے اور اس کی ایک منزل ہوتی ہے،
قدرت کا نظام ہے نا, قدرت کا نظام ہے, قدرت کا نظام, تو وہ تو ہو ہی جانا ہے. مجھے بھی پتا کہ یہ تو اللہ کا پروسیس ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ تو زندگی کے ساتھ ہے. تو جلد بازی کر کے انسان کوئی غلط فیصلہ کر لے, اس سے بہتر ہے کہ آپ سوچیں, دیکھیں, اور جو آپ کے نصیب میں ہے اور جس ٹائم پہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. بالکل. ہم جلد بازی میں کچھ غلط انسان کو چوز کر کے اپنی زندگی کو میزریبل کر لیں, اس سے بہتر سمجھ کے کام کرنے والا ہے. ایگزیکٹلی. کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں ہیجان نہ برپا کر دے, اچھی اسموتھ لائف کو خراب نہ کر دے, تو بڑے سوچ سمجھ کے. موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے, مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کسی کو کروں گی, بٹ موسٹلی شوبز کے جتنے بھی لوگوں نے شادیاں کی ہیں, مطلب 70 to 75% وہ ناکام ہو جاتی ہیں یا کلیشز ہو جاتے ہیں. مشکل ہے. اس سے یہ ہے کہ میں نے تو ایک اپنی سوچ جو ہے وہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ جب میں اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھاؤں گی تو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو. صحیح. کیونکہ آپ نے اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ اس کام کو دے دی ہے, اپنے مطلب اپنے فن کے لیے. آپ نے مطلب کیا اس کو کہتے ہیں, کیا کرتی ہے فن کے لیے, قربانیاں دی ہیں. بہت سارے آرٹسٹ کو بہت ساری ریکوائرمنٹیں پوری کرنے کے لیے بہت سخت قربانی دینی پڑتی ہے. ہوتا ہے ایسے. دیکھیں, اب اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ ٹھنڈا کھا لوں, یہ میں کھٹا کھا لوں, یا یہ چٹپٹا میں کھا لوں, تو یہ ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو سیف رکھنے کے لیے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو ہم نہیں کر سکتے اس طرح, کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, عطا کیا لوگوں کے لیے, لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. جب ہم لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں نا, تو ایکچولی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جب آپ لوگوں کو زیادہ انٹرٹین کر لیتی ہیں تو آپ کو بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوگی کہ نہیں, آج میں لوگوں کو میں نے خوش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا سلسلہ چلائی رکھے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں تو آپ کا ویل وشر ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون ایسا شخص ہے جس سے آپ یہ توقع کر سکتی ہیں کہ یہ مجھے لائف میں سپورٹ کرے گا؟ سپورٹ کرے گا. صحیح صاحب, آپ کے ساتھ تو جو میرا ایک لیول ہے نا, جو جیسے آپ نے کہا کہ آپ اولاد کی طرح دیکھتے ہیں, تو میں بھی آپ کو اسی طرح سے چاہتی بھی ہوں, آپ سے پیار بھی کرتی ہوں. آپ کا میرا اس طرح کا ایک تعلق ہے کہ جو ایک اپنے کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی اپنے بڑے کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, اس پوری شوبز کی انڈسٹری میں جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں یا جن کو میں جانتی ہوں, آپ جیسا تعلق میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور ایسا میں کسی سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی کہ کوئی میرا ساتھ دے یا کوئی میرے لیے کچھ اچھا, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فار دا ٹائم بینگ کافی لوگ آپ کے ساتھ آپ ہیلو ہائی بھی کرتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اچھا ایک کام بھی آپ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, لیکن آپ ان سائڈ وہ کہ آپ کے لیے جذبات رکھتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ ان کے چہروں پہ کچھ اور ہوتا ہے اور بیہائنڈ دا کرٹن والی جو سٹوری ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اس طرح سے میں ہر ایک پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتی, کیونکہ مجھے نا ایک گٹ فیلنگز میری بڑی اسٹرانگ ہیں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا آپ کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے. صحیح ہے. ایگزیکٹلی.